मडादार चारों का ब्रेक अपद माशमारा वशत कने चुके कपुत्रान कनगाएं मौजूदा सूरत हाल सर बलूचिस्तान है तो आया बलूचिस्तान एक खराब सूरत हाल कसने ची बुनियादी वजह हैं वस्तगी 9 माह दरमियाना जब मौजूदा दौर हुकूमती तो हालात इंतहाई संगीन है। बिलाल डार साहब सीनियर सहाफ़ी तजिया कार इस्लामाबाद में मुनादारी की गेशिंग कपुत्रान। अस्सलाम वालेकुम डार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, चूँकि बलूचिस्तान पे आपकी गहरी नज़र है तो मौजूदा सूरत हाल से आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। तो गुज़श्ता हफ्ते हमने देखा कि 2 बड़े सानियात रूनुमा हुए, एक क्वेटा रेलवे स्टेशन में और दूसरा मस्तंग में एक स्कूल पे धमाके हुआ। तो कई इलाक़तें यूँ बुनियादी तौर पर गुज़श्ता 9 महीने के दौरान फरवरी से लेकर जब से मार्च के महीने में वज़ीर आला साहब अपने ओहदे पे बैठा हुआ है और आज के नवंबर के महीने में तो हालात इंतहाई ख़राब है। ऐसा लगता है कि 2013 और 14 वाली सूरत हाल है बलूचिस्तान में। तो अब क्या समझते हैं कि क्या बुनियादी वजह है कि मौजूदा दौर हुकूमत में हालात इतने बिगड़ गए कि हम एक बार फिर माजी में चले गए? देखिए, बात तो ये है कि ये जो हालात व वाक़यात ख़राब हो रहे हैं, आपको पता ही है कि जाम पाकिस्तान के बाद खराबियाँ पैदा होना शुरू हुई और वो खराबियाँ आज तक बरकरार हैं। हमने उन खराबियों को ठीक करने की कोशिश ही नहीं की और जो इक़दाम करने की ज़रूरत थी हमने बिल्कुल उसके बरक्स चीज़ों को लेके चले। मसलन अगर बलूचिस्तान में लोगों को डेवलपमेंट मिल जाती, रोज़गार मिल जाता और उनको एक तरक्की याफ्ता मुआशरा मिल जाता, सहूलतें मिल जाती, तो आज वो नौजवान नस्ल बआसानी पहाड़ों वालों के हाथों यरगमाल ना होती या उनके हाथों इस्तेमाल ना हो रही होती। लेकिन हमने इन चीज़ों की जानिब कोई तवज्जो नहीं दी। हमारी बलूचिस्तान में तवज्जो रही किसकी हुकूमत बननी चाहिए, किसकी नहीं बननी चाहिए, किसकी हुकूमत चलनी चाहिए, किसकी नहीं चलनी चाहिए। हम जब बलूचिस्तान की सियासत क्या पूरे पाकिस्तान की सियासत में ये देखते हैं, ख़ास तौर पर ये जो इशू मैं जिसका करने लगा हूँ जिक्र, ये बलूचिस्तान में ज़्यादा है। वो ये कि यहाँ किसी MPA को वजारत नहीं मिली या उसे कोई अच्छा कलमदान नहीं मिला तो वो नाराज हो जाता है और वो अपनी नाराजगी गवर्नमेंट के साथ इस चीज़ पे कर देता है कि मेरे हल्के में DC मेरी मर्जी का क्यों नहीं लगा, मेरे हल्के में AC मेरी मर्जी का क्यों नहीं लगा। हालांकि उसकी तवज्जो तो इस चीज़ पे होनी चाहिए कि बलूचिस्तान के अंदर हमें डेवलपमेंट करनी है और चीज़ों को लेके चलना है। मेरे पास जो इतलात हैं उसके मुताबिक बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने कुछ अर्सा कबल ही वफाक में आके एक ब्रीफिंग दी है और ब्रीफिंग में उन्होंने कहा है कि हमारे 60% जो यूथ है वो हमारे हाथ से निकल चुकी है और दूसरी तरफ जा चुकी है। यानी कि वो इस वक्त पहाड़ों वालों के साथ हमदर्दी रखती है या उनके हाथों इस्तेमाल हो रही है। तो ये बहुत खौफनाक फिगर्स हैं और उस ब्रीफिंग के अंदर ये भी बताया गया कि इसकी वजूहात क्या हैं। अब सोचिए ज़रा, बलूचिस्तान से एक नौजवान चलता है, उसे वहाँ तालीम हासिल करने की, आला तालीम हासिल करने के मौके नहीं मिलते। वो यहाँ पंजाब में, सिंध में, मुख्तलिफ सूबों में आके स्कॉलरशिप पे या अपनी मदद आप यहाँ यूनिवर्सिटियों में दाखिला लेता है, पर हॉस्टल लाइफ गुजारता है, अकेले स्ट्रगल कर रहा होता है और इस उम्मीद पे लगा होता है कि मुझे यहाँ से जब मेरी डिग्री कंप्लीट होगी तो मुझे बलूचिस्तान में बाइज्जत नौकरी मिल जाएगी। लेकिन जब वो बलूचिस्तान में वापस जाता है तो वहाँ नौकरियाँ बिक रही होती हैं। खुद वज़ीर आला सरफराज भुट्टी ने आके ये दावा किया और ये ऐलान किया कि अब बलूचिस्तान में कोई नौकरी नहीं बिकेगी और अगर कोई नौकरी बिकेगा तो वो हुकूमत का हिस्सा कभी भी नहीं बन सकेगा, वो हुकूमत से निकाल दिया जाएगा चाहे कोई वजीर ही क्यों ना हो। दावा अच्छा हुआ, उसमें शायद अमल भी हो रहा है, लेकिन पिछले 1 साल में क्या हम मुसलसल देख रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर रोजगार के वो मौके मुहैया नहीं किए गए। आज भी आप बलूचिस्तान में देखें तो बलूचिस्तान की आधी से ज़्यादा आबादी कराची जाके अपने इलाज के लिए कराची जाती है या वो दूसरे सूबों का रुख करती है। तो जिस सूबे का ये हाल हो, जहाँ पीने का पानी मैसर ना हो, जहाँ सरकारी अस्पताल में MRI टेस्ट की सहूलत मैसर ना हो, तो वहाँ उस सूबे के अंदर हालात कैसे ठीक हो सकते हैं। सारी बात है, जो आदमी एहसास महरूमी का शिकार होता है और डे बाई डे अपने प्यारों को एड़ियाँ रगड़ते हुए मरते हुए देखता है या बेरोजगारी के में फंसा हुआ देखता है, वो किधर जाए। फिर उसके लिए एक बड़ा अजाब ये है कि एक तरफ अलहदगी पसंद है या पहाड़ों पे बैठे हुए लोग हैं और दूसरी जानिब हुकूमत है या रियासत है। वो दोनों में से जिसकी भी हमदर्दी, जिसकी भी हिमायत करता है तो दूसरी तरफ से उस पर सख्ती होना शुरू हो जाती है। वो बेचारा सैंडविच बना हुआ है। तो अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शहीदों में अपना नाम लिखवाने के लिए अपने कपड़ों पे रंग मल लिया या दूसरों का खून मल लिया ताकि उन्हें कुछ ना कहा जाए। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर बलूचिस्तान में हालात कैसे ठीक हो सकते हैं?
کیا کبھی کسی نے میں تو آج تک یہی دیکھ رہا ہوں جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں بلوچستان میں انہوں نے حالات ٹھیک کرنے کے بجائے اپنی حکومت کو بچانے اور اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کی طرف ہی توجہ دی. اور یہاں جیسے حکومتیں بلوچستان میں بدقسمتی سے بنتی ہیں وہ سب کے سامنے سلیکشن کہاں ہوتی ہے, کہاں یہ چیزیں طے ہوتی ہیں, یہ سب کو پتہ ہے, سب کے علم میں ہے. تو جب آپ اصل مینڈیٹ نہیں لائیں گے اور اس طرح کے لوگ آئیں گے تو پھر وہاں پہ کیا تبدیلی آئے گی؟ یہی مائنڈ سیٹ کے لوگ جو قیام پاکستان سے لے کے اب تک نسل در نسل انہی اسمبلیوں میں آ رہے ہیں اور ایک ہی ان کا نظریہ تھا, ایک ہی سوچ تھی, آج بھی وہ اسی پہ عمل پیرا ہیں. تو بلوچستان میں ڈیولپمنٹ کہاں سے ہوگی؟ اکیلا سرفراز بھگٹی یا کوئی بھی جام کمال ہو یا کوئی بھی ہو, اسلم ریحسانی ہو یا کوئی بھی ہو یا ڈاکٹر مالک بلوچ ہو, اکیلا کوئی کچھ نہیں وہاں کر سکتا. یہ ہمیں پورے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہوگا. اور اگر وہاں امن و امان کے صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے جو اربوں خربوں روپے سالانہ لگائے جاتے ہیں وہی وہاں ڈیولپمنٹ پہ لگا دیے جاتے تو وہاں کبھی بھی شور شرابہ نہ ہوتا. تو یہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کون روکتا ہے ڈیولپمنٹ کرنے سے, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کون روکتا ہے. کہ ہمیں صاف نظر آتا ہے اور ہر کوئی کہتا ہے کہ اس طرح ڈیولپمنٹ کرنے سے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں, لیکن ڈیولپمنٹ ہوتی نہیں ہے. بڑے بڑے پیکیج آئے لیکن وہ پیکیج کرپشن کی نظر ہو گئے. ٹھیک, لیکن ڈاکٹر صاحب جو موجودہ حکومت ہے یا خاص طور پر جو موجودہ وزیر اعلیٰ سرفراز بھٹی صاحب ہیں تو جب سے وہ بیٹھے ہیں تو حالات انتہائی خرابی کی طرف آئے روز جا رہے ہیں. تو ان کو شدید تنقید کا سامنا بھی ہے بلوچستان میں. تو ایک جو مبصرین ہے, سیاسی مبصرین, ان کا کہنا ہے کہ ان کا جو لب و لہجہ ہے کافی سخت ہے. وہ ملیٹنٹ گروپس کے حوالے سے ان کو دہشت گرد یا بیرونی ایجنٹ کہتا ہے. مذاکرات سے بھی وہ انکار یہ کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوگا, ان کے خلاف طاقت کا استعمال کیا جائے گا. تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ رویہ, یہ اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ملیٹنٹ گروپس جو ہیں ان کی طرف سے اشتعال کا سبب بن رہے ہیں اور بلوچستان کی حالات خرابی کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ نہیں, میں نہیں یہ سمجھتا, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیں اگر سرفراز بھٹی یہ کہتے ہیں کہ علیحدگی پسندوں سے یا آئین کے اندر نہ رہنے والوں کے ساتھ بات چیت نہیں ہوگی, تو کیا کوئی ملیٹنٹ گروپ یا کوئی علیحدگی پسند نے کبھی آج تک کہا ہے کہ وہ کسی سویلین حکومت کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں؟ وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کسی سویلین حکومت سے بات نہیں کریں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ ڈاکٹر مالک بلوچ کی جب حکومت بنی تھی میاں نواز شریف کی حکومت میں 2014 میں, تو اس وقت یہ بڑی زور و شور سے بڑی سنجیدہ کوشش ہوئی وفاق کی جانب سے بھی اور بلوچستان حکومت کی جانب سے بھی, جس میں ڈاکٹر مالک بلوچ لیڈ کر رہے تھے, ان کی پارٹی لیڈ کر رہی تھی, ان کے اتحادی لیڈ کر رہے تھے, اور ادھر وفاقی حکومت بھی اس میں آن بورڈ تھی. تو یہاں سے ڈاکٹر مالک بلوچ علیحدگی پسندوں کی قیادت جو باہر بیٹھی ہوئی ہے ان سے ملنے کے لیے یورپ کے دورے پہ بھی گئی, اور وفاق کی طرف سے جنرل قادر بلوچ صاحب اس ڈیلیگیشن کا حصہ تھے, 2 رکنی ڈیلیگیشن کا. تو وہاں جا کے ملاقاتیں بھی کی, ان سے بات بھی کی, لیکن علیحدگی پسندوں کا آگے سے جواب یہ تھا کہ وہ کسی بھی سیاسی حکومت سے بات نہیں کریں گے بلکہ وہ مقتدرہ قوتوں کے ساتھ ہی بات کریں گے. تو یعنی کہ ان کی طرف سے بھی تو ایک لچک نہیں ہے, ان کی طرف سے بھی تو نہ ہے کہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے. تو پھر ظاہری بات ہے سیاسی جماعت جو قائدین ہیں یا حکومت میں آئے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی پھر آگے سے اسی طرح کا جواب دیتے ہیں, تاکہ وہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے تو ہم بھی آپ سے بات نہیں کریں گے. یہ ایک ڈیڈ لاک ہے, اس ڈیڈ لاک کو ختم کرنا ضروری ہے. مجھے یاد ہے کہ میں نے اس وقت باہر بیٹھے ہوئے خان آف کلات لندن میں جو بیٹھے ہیں ان کا انٹرویو آن لائن ٹیلی فونک انٹرویو کیا تھا. تو اس وقت بڑا ماحول بنا ہوا تھا کہ علیحدگی پسندوں کی باہر بیٹھی قیادت واپس آنے کو تیار ہے یا ان سے ہم واپس لے آئیں گے, بات چیت کر رہے ہیں. تو خان آف کلات سے میں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ کیا اگر آپ کو واپس آنے کی آفر ہو اور آپ سے بات ہو تو آپ تیار ہیں؟ تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا, یہ آن ریکارڈ ہے, جو خبریں چھپی ہوئی ہیں, کہ انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ میں واپس آنے کے لیے تیار ہوں, میں پاکستان کو مانتا ہوں, آئین کو بھی مانتا ہوں, لیکن میرے ساتھ وہ لوگ بات کریں جو مجھے گارنٹی دے سکیں کہ جو معاہدہ میرے ساتھ ہوگا اس پہ عمل درآمد ہوگا. اور وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم سیاسی لوگوں سے بات نہیں کریں گے. تو ایشو یہ ہے کہ دونوں جانب سے اعتماد کا فقدان ہے, اور شاید یہ فقدان ہمیں بہت دور لے کے تو یقیناً جا رہا ہے, لیکن کیا ہم اس صورتحال میں دونوں طرف شک جاتا ہے کہ شاید دونوں ہی نہیں چاہتے کہ اس طرح کی صورتحال کو ٹھیک کیا جائے. خاص طور پہ باہر بیٹھے لوگ شاید وہ بھی نہیں چاہیں گے, کیونکہ ظاہری بات ہے وہ جو جدوجہد کر رہے ہیں اور اس جدوجہد میں انہیں ہر کوئی سپورٹ کر رہا ہے, جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوتے ہیں ان کو سپورٹ کر رہی ہیں. اور وہ انہوں نے ان کی طرف سے تو ایسے بیانات بھی ماضی میں آ چکے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں تو جہاں سے بھی ہیلپ ملے گی اپنے کاز کو کامیاب کرنے کے لیے تو ہم ہر اس ملک کے ساتھ چلے جائیں گے یا ہر اس سے فائدہ اٹھائیں گے, مدد لیں گے.
تو بات یہ ہے کہ یہ معاملات اگر ٹھیک کرنے ہیں تو میرا خیال ہے یہ ایک جگہ کا مسئلہ نہیں ہے. یہ صورتحال آپ کو ملتی جلتی صورتحال KP میں بھی درپیش ہے اور جگہوں پہ بھی مسائل ہیں. تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے جو صرف بلوچستان اکیلا یا بلوچستان کا اکیلا وزیر اعلیٰ اس صورتحال کو ٹھیک نہیں کر سکتا، کیونکہ جو مطالبات ہیں وہ خالی بلوچستان حکومت سے نہیں ہیں، نہ ہی ان کے بس میں ہے کہ ان مطالبات کو پورا کر سکیں. تو اس میں وفاقی حکومت اور دیگر حکومتیں بھی شامل ہیں جن سے مطالبات ہیں یہ جو مل ملا کے سب ٹھیک کر سکتے ہیں، اس میں ادارے بھی شامل ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے سیاستدان تو اپنا قبلہ درست کریں. آج صورتحال یہ ہے کہ سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. آج صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا آپ رویہ دیکھ لیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے ساتھ بات ہی نہیں کرنا چاہتا، یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، لوٹ کے کھا گئے ہیں، تو دوسری جانب سیاسی رہنماؤں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ دوسری جماعتیں بھی جو ہیں وہ لپ سنگنگ تو کرتی ہیں، لیکن عملی طور پہ انہوں نے بھی کوئی ایسے اقدامات نہیں اٹھائے کہ جیسے ہم یہ کہہ سکیں کہ وہ بلوچستان کا مسئلہ حل کرنے کے لیے سنجیدہ ہے. لیکن سیاستدان تو وہ ہوتا ہے، اس کے اندر وہ کوالٹیز، جس بندے کے اندر یہ کوالٹیز ہوتی ہیں کہ وہ بند گلی کے اندر راستہ تلاش کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہو، اسے سیاستدان کہا جاتا ہے یا اسے باصلاحیت آدمی کہا جاتا ہے. یہ کون سی بات ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ 75-78 سال سے حل نہیں ہو رہا، یعنی ہم نے بند گلی میں ہم گئے ہیں یا ہمیں دھکیلا گیا یا ہم خود اس بند گلی میں چلے گئے، لیکن ہم نے آج تک وہاں سے راستہ تلاش کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، ورنہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ راستہ نہ نکلتا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بلوچستان سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو پہلے آن بورڈ ہونا چاہیے، ایک ٹیبل پہ بیٹھیں، بیٹھ کے سوچیں اور پھر اپنی اپنی رپورٹ پیش کریں. اور دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جاپان پہ جب ایٹم بم گرایا گیا ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر، تو ان کی جو پارلیمنٹ تھی انہوں نے اپنے آپ کو ایک اپنے پارلیمنٹ کے اندر بند کیا، جس میں ان کے پارلیمنٹیرین اور ان کی بادشاہت بھی شامل تھی، اور انہوں نے اعلان کیا جب تک ہم اپنی اگلی پالیسی طے نہیں کریں گے کہ ہم نے جاپان کو کس طرح چلانا ہے اور ہماری کیا پلانز ہوں گے، اس وقت تک ہم اس پارلیمنٹ کے دروازے کھول کے باہر نہیں آئیں گے اور نہ ہی کوئی اندر ٹھیک ہے. میرا آپ سے ایک سوال یہ بھی ہے، چونکہ آج وزیر اعلیٰ صاحب کی سربراہی میں نیشنل ایکشن پلان کا جو ہے تشکیل کے حوالے سے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا، تو جب بھی اتنے ایسے بڑے سانحات رونما ہوتے ہیں تو نیشنل ایکشن پلان کے متعلق اجلاس بھی ہوتے ہیں. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے، چونکہ آپ خود ایک صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو بلوچستان کے میڈیا ہے، جو یہ اخبارات ہیں یا ہمارا وش نیوز ٹیلی ویژن ہے، تو ان کو بھی دبانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ تاکہ وہ بھی جو ہے ہماری موقف جو ہے یک طرفہ ان کو بیان کرے، کیونکہ اشتہارات کی بندش اس میں شامل ہیں، دوسرے طریقے سے ان کو دبانے کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے نیشنل ایکشن پلان کے تحت؟ دیکھیں میڈیا، نیشنل ایکشن پلان جب بنا تھا، جب یہ ثانیہ APS پشاور ہوا تو اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنا ہر شعبے کا، اس میں میڈیا کا نیشنل ایکشن پلان بھی بنا. تو میڈیا کے حوالے سے جو نیشنل ایکشن پلان میں جو کمیٹی بنائے گی، میں اس کمیٹی میں شامل تھا. وفاق کے اندر جو ہمیں ذمہ داری دی گئی کہ آپ میڈیا کے ایتھکس کیا ہوں گے، میڈیا ایسے معاملات کی رپورٹنگ کرتے ہوئے کن چیزوں کو مد نظر رکھے گا، آپ خود سے ہمیں تجاویز دیں. تو ہم نے اس وقت تقریباً کوئی 54 پوائنٹس فیڈرل گورنمنٹ کو ان ریٹرن میں اپنی سفارشات پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے پیش کی تھی. میں اس کمیٹی کا حصہ تھا. تو ہم نے پورے پاکستان میں جا کے اجلاس کیے اور یہاں بھی بیٹھ کے کئی مہینے تک مطلب اس پہ بات چیت کی اور ایک شک کے اوپر کئی روز بحث مباحثہ ہوا. اس کے بعد ایک 54 ہم نے نکات بنا کے فیڈرل گورنمنٹ کو پیش کیے تھے. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جو وہ 54 نکات تھے، ہمیں ان 54 نکات سے آگے کسی چیز کے لیے پابند نہ حکومت کرے نہ کوئی ادارہ کرے. اور میں اپنے میڈیا ہاؤسز سے بھی یہ مطالبہ کروں گا اور جرنلسٹ سے بھی یہ مطالبہ کروں گا، کیونکہ یہ میڈیا کا متفقہ ضابطہ اخلاق تھا. اس ضابطہ اخلاق کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس ضابطہ اخلاق کے تحت ہی کام کرنا چاہیے. ہمیں بھی اپنی حدود و قیود سے باہر نہیں جانا چاہیے اور نہ ہی ہمیں اس جو طے شدہ نیشنل ایکشن پلان کی جو انٹرن میں پڑا ہوا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بھی ہے، صوبائی حکومتوں کے پاس بھی ہے، PFUJ کے پاس بھی ہے، ہمیں بھی اس سے زیادہ آگے مجبور نہ کیا جائے کہ ہم پہ پابندیاں لگے. دوسرا یہ ہے کہ آپ جب کوئی بھی ادارہ یا حکومت جب کسی کا اشتہار بند کر کے زبردستی رپورٹنگ کرانے کی کوشش کرتی ہے تو اس کے نتائج کبھی بھی اچھے نہیں ہوتے، اس کے نتائج ہمیشہ خراب ہوتے ہیں. جب آپ آزادی اظہار رائے کا گلا گھونٹتے ہیں تو پھر معاملات ٹھیک نہیں چلتے. دیکھیں، چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پبلک ڈیبیٹ کروائیں، حقائق عوام کے سامنے رکھیں اور پبلک میں ڈیبیٹ ہونے دیں اور پبلک کو ڈیبیٹ کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کرنے دیں، تمام مکاتب فکر کو، تمام شعبوں کو، تاکہ اس کے بعد جو ایک چیز بن کے سامنے آئے گی، جو اچھی تجاویز آئیں گی وہ بالکل پائیدار ہوں گی
اور وہ دیر پا ہوں گی اور ان پہ مؤثر طریقے سے آج جو حکمت عملی بنے گی وہ مؤثر حکمت عملی کہلائے گی اور اسی سے بہتری بھی آئے گی. تو اس لیے میں تو یہی چاہتا ہوں کہ یہ نہ کیا جائے کہ اشتہارات بند کیے جائیں. وش نیوز کے اوپر بھی جیسے پابندیاں لگ رہی ہیں سختیاں ہو رہی ہیں, یہ نہیں ہونی چاہیے. وش نیوز تو بلوچوں کا واحد آواز ہے بلوچستان کی, کہ جو بلوچستان سے باہر بیٹھے ہوئے عوام کو یا جہاں جہاں بلوچ بیٹھے ہیں وہ ان تک بلوچستان کے مسائل پہنچاتے ہیں. اور سب سے زیادہ بلوچستان کی اگر رپورٹنگ نیشنل میڈیا لیول پہ کسی چیز پہ ہوتی ہے تو وہ وش نیوز کر رہا ہے اس وقت چینلز کے اندر. باقی چینلز تو صرف دھماکے کی خبر دیتے ہیں, یا خدا نہ خواستہ کوئی بہت بڑا زلزلہ یا کوئی آفت آ جاتی ہے, دہشت گردی کا کوئی بڑا واقعہ ہو جاتا ہے, اس کے علاوہ تو بلوچستان کی خبر غائب ہے. تو یہ وش نیوز ہی ہے جو وہاں کے گلی محلے اور دور دراز علاقوں کے اندر بھی جہاں پانی نہیں ہے یا جو سہولتیں نہیں ہیں یا جہاں جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں یا کرپشن ہو رہی ہے اس کو بے نقاب کرتا ہے اور عوام حکام بالا تک لاتا ہے. اگر اس ادارے پہ بھی آپ پابندیاں لگا دیں گے تو پھر تو بلوچستان کی آواز کو بالکل ہی آپ بلوچستان کی آواز کا گلا گھونٹ دیں گے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, ٹائم نکلا پروگرام میں شریک رہے. منظر چاروں کا بلال ڈاکٹر صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار کا پتران کنگا بریک کی ضروری بدش میں نمکان گیشن کا پتران کنی.